अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, प्यारी ईमानी साथी, प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह रहमान आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप सबको आपके वालिदैन के लिए बेहतरीन सदका ए जारिया बनाए, साथ ईमान के जिए, साथ ईमान के दुनिया से रुखसत हों। आमीन सुम आमीन। आज की हमारी गुफ्तगू का महवर पारा नंबर 13, जिसका आगाज इन लफ्जों से होता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन नफ्सा। पूरी आयत है जिसकी ट्रांसलेशन है, मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी बयान नहीं करता, बेशक नफ्स तो बुराई पर उभारने वाला है, मगर ये कि मेरा परवरदिगार ही अपना रहम करे, यकीनन मेरा पालने वाला, बड़ी बख्शिश करने वाला और बहुत मेहरबानी फरमाने वाला है। और इख्तिताम इन लफ्जों से हुआ है, तिल का आयातुल किताबी व कुरानिम मुबीन। ये किताबे इलाही की आयतें हैं, खुले और रोशन किताब की। पारे के आगाज में नफ्स अमारा का तज़किरा, जो उभारता रहता है, रब की बगावत पर उभारता रहता है, नाफरमानी पर, गुनाह पर उभारता रहता है। पारे के इख्तिताम पे आयात बय्यनात का तज़किरा, जो रब की जानिब से मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा इनाम है, हमारे लिए पैगाम रखता है कि गुनाहों से बचने के लिए, शैतान के हथकंडों से बचने के लिए हमें खुद को अताअत के इन कामों में मशगूल रखना होगा, जिनकी जानिब रहनुमाई करती है अल्लाह जुल जलाल की कलाम रहनुमाई करती है। आइए इस पारी की रोशनी में देखते हैं, अताअत व बंदगी के वो कौन से काम हैं जिनके करने से हम गुनाहों की दलदल से निजात पा सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है अल्लाह ही पर तवक्कल करना। सूरह यूसुफ आयत नंबर 67 में इरशाद रब्बानी है, हुक्म चलता है सिर्फ अल्लाह ही का चलता है, मेरा कामिल भरोसा उसी पर है और हर एक भरोसा करने वाले को उसी पर भरोसा करना चाहिए। यानी तवक्कल सिर्फ अल्लाह की जात पे, चाहे नफा हो, नुकसान हो, अच्छा हो, बुरा हो, कुछ भी हालात हो जाएं जिंदगी में, भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पर, और भरोसा भी कामिल भरोसा, तवक्कल भी मुकम्मल तौर पर तवक्कल रब की जात पे होना चाहिए, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे तवक्कल किया था। पॉइंट नंबर 2 है अदलो इंसाफ करना। सूरह यूसुफ आयत नंबर 79 में इरशाद रब्बानी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, हमने जिसके पास अपनी चीज पाई है उसके सिवा दूसरे की गिरफ्तारी करने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं, ऐसा करने से तो हम यकीनन नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। जी, तो यहाँ पर अदल इंसाफ का मामला है कि अदल इंसाफ करना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जब जो है वो तलाशी ली गई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का प्याला ढूंढने के लिए, तो प्याला जो है वो उनके अपने भाई के कजावे में से, यानी कि उनके सामान में से, उनके बोरे में से मिला था। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दूसरे भाइयों ने कहा था कि इसे जाने दे, बिन्यामीन को जाने दे, जो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई थे, इनको जाने दे, हम अपने वालिद को जुबान दे के आए हैं कि इसकी हिफाजत करेंगे, हम में से किसी को रख ले। लेकिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि नहीं, ऐसा करने से तो यकीनन हम नाइंसाफ हो जाएंगे, नाइंसाफी करने वाले हो जाएंगे। जिसके पास हमारी अपनी चीज पाई गई है, हम तो उसी के साथ जो है वो जो भी मामला करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि किसी भी किस्म के हालात हो जाएं, अदलो इंसाफ का मामला करना है। हर मामले में अदलो इंसाफ का जो है वो दामन हाथ से नहीं छोड़ना। आगे पॉइंट नंबर 3 है औलाद की तरबियत करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से ये जो सूरत है, इसमें से हमें जो मिल रहा है सबक, तो देखिएगा, औलाद की तरबियत करना। सूरह यूसुफ आयत नंबर 83, याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो नहीं बल्कि तुमने अपनी तरफ से बात बना ली है, बस अब सब्र ही बेहतर है, करीब है कि अल्लाह ताला इन सबको मेरे पास ही पहुंचा दे, वही इल्म हिकमत वाला है। अब याकूब अलैहिस्सलाम को जब उनके बेटों ने आकर कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िए ने खा लिया है और खून लगी हुई जो कमीज है यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो याकूब अलैहिस्सलाम को दे दी, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा
کہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے. یعنی یہاں پر اولاد کی تربیت جو ہے وہ کس طرح کی جا رہی ہے، اولاد کو تلقین کی جا رہی ہے، دکھایا جا رہا ہے کہ کس قدر تکلیف میں ہے اولاد کی تکلیف کی وجہ سے، اس کی جدائی میں، لیکن صبر ہے کہ صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، وہی علم و حکمت والا ہے. ابھی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو صاحب اولاد ہیں وہ اپنی اولادوں کی تربیت کو جو ہے وہ سچ کی بنیاد پر کریں، نہ کہ جھوٹ کی بنیاد پر. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، رب سے فریاد کرتے رہنا. سورہ یوسف آیت نمبر 86 میں ارشاد ربانی ہے، اور بہت خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت آیت ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. ٹرانسلیشن ہے، انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور دکھ کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. اب یہ دیکھیں، یعقوب علیہ السلام پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، اور اللہ سے فریاد کر رہے ہیں. قال انما اشکو بثی وحزنی، کہ میں تو اپنی پریشانی اور دکھ کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں. اور پھر یہ آگے انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے. اب ایک نبی ہے جو پریشان ہے اور دکھی ہے، اور اس پریشانی اور دکھ میں بھی وہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کر رہے ہیں. ہم تو پھر عام انسان ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ صرف اللہ سے فریاد کرے، صرف رب سے فریاد کرے، کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، کسی اور سے مدد نہ مانگے. ایون جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، نمک ختم ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کرے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کسی سے نہیں. اللہ سے فریاد کرنی چاہیے، اللہ سے فریاد کرتے رہنا چاہیے. آگے دیکھیے گا پوائنٹ نمبر 5، رحمت الہی کی امید رکھنا. سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں ارشاد ربانی ہے، میرے پیارے بچوں تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. یعنی رحمت الہی سے امید رکھنا، اس میں دو چیزیں ہیں اس آیت میں. پہلی چیز یہ کہ رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، رب کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. اور دوسری، جو رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. دو چیزیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز، ایک نبی، ایک باپ اللہ سے رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی ہیں اور اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو پوری طرح تلاش کرو، اور آگے کیا کہا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا. اب آگے دیکھیے گا، ہمارے لیے اس میں پیغام ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. تمام تر امیدیں جو ہیں وہ اللہ سے ہماری ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید نہیں رکھنی چاہیے، امید نہیں باندھنی چاہیے، اور مانگنا بھی نہیں چاہیے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ سے ڈرتے رہنا. سورہ یوسف آیت نمبر 90 میں ارشاد ربانی ہے کہ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکوکار کا اجر ضائع نہیں کرتا. سورہ یوسف آیت نمبر 90، کہ جو لوگ پرہیزگاری اور صبر کرتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ڈر ہوتا ہے، رب کا خوف ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ صبر بھی کرتے ہیں، تو اللہ باخبر ہے، اللہ کو پتہ ہے میرا یہ بندہ مجھ سے ڈر رہا ہے، یہ میرے ڈر کی وجہ سے پرہیزگار ہے. تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، بلکہ جتنا انہوں نے جو ہے وہ عمل کیا ہوتا ہے عین اس کے مطابق رب اپنی رحمت سے نوازتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور کسی سے نہیں ڈرنا، حق پہ قائم رہنا، حق کے لیے آواز اٹھانا، اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ ڈٹے رہنا. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، والدین کا احترام کرنا. سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں ارشاد ربانی ہے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے. یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ اس وقت جو ہے
وہ بادشاہ ہوئے، اور جب ان کے والدین پہنچے دربار میں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تخت چھوڑ دیا اپنے والدین کے لیے، اور اپنے تخت پر اپنے والدین کو بٹھایا، تعظیم کی، احترام کیا، ان کو عزت دی، اور پھر یہ کہ سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے اس طرح سے جو ہے اس کی تعبیر مکمل ہوئی۔ تو والدین جو ہے، قرآن کریم فرقان حمید میں کئی جگہ پر آیا ہے والدین سے حسن سلوک، خاص طور پر اس وقت جب وہ کمزور ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ جو شخص اپنے کمزور بوڑھے والدین کو پالے، یعنی کہ ان کے بڑھاپے میں ان کو پالے تو اللہ تعالیٰ اور ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہوتے ہیں اس انسان سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا خیال رکھے، وہ جو بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں ان کی خدمت کرے، ان کا خیال رکھے، حسن سلوک والا معاملہ کرے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، موت کو یاد کرنا، سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں ارشاد ربانی ہے، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، مجھے خواب کی تعبیر سکھلائی، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں میرا دوست تو ہے میرے مولا، مجھے دنیا سے بلانا، حالت اسلام میں بلانا، مجھے شامل فرمانا، نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ تو یہاں پر کیا ہے، اللہ کو اپنی موت کو یاد رکھنا، اپنی موت کو۔ اور ایک نبی ہے جو کہ اللہ سے اس طرح سے جو ہے وہ ہم کلام ہے، اللہ کے آگے جو ہے وہ جھکے بیٹھے ہیں، کیا میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا، یعنی بادشاہت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھلائی، اور پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آخرت میں میرا دوست تو ہی ہے، میرا مولا ہے، یعنی میرا دوست ہے، تو مجھے دنیا سے بلانا، حالت اسلام میں بلانا، یعنی اللہ سے گریہ زاری کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں، اپنی موت کو یاد کر رہے ہیں کہ مجھے دنیا سے بلانا تو حالت اسلام میں بلانا اور نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیک صحبت رکھیں، نیک دوست بنائیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نیک لوگوں کی صحبت میں رکھنا اور تادم آخر رکھنا اور نیکی پر رکھنا، اور پھر حالت اسلام میں ہی بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہی اس دنیا سے اٹھانا۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، بری عادات کو ترک کرنا، سورہ رعد آیت نمبر 11 میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ یہاں پر قوم کی بات ہوئی ہے، واقعتاً حقیقتاً یہ چیز صحیح ہے کہ کسی بھی قوم کی حالت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ قوم ماضی میں کیا کرتی رہی ہے۔ اگر کسی قوم کو آپ اچھی حالت میں دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلے گا، دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس قوم نے بہت محنت کی ہے پیچھے ماضی میں، تو وہ اس حال کو پہنچے ہیں، یعنی اچھے حال میں آئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کسی قوم کی حالت بدتر دیکھیں تو پھر یہ دیکھ لیجئے، سمجھ لیجئے کہ اس قوم نے عیش کی ہے ماضی میں، خیال نہیں رکھا اور محنت نہیں کی، اور ہڈ دھرمی کی وجہ سے، ہڈ دھرمی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، ہڈ دھرمی کی وجہ سے وہ برے حالات کو پہنچے ہیں۔ تو ہمیں اپنی بری عادتوں کو ترک کرنا ہے تاکہ ہمیں اس کا جو صلہ ہے وہ برے حالوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نہ عطا کرے، بلکہ اچھی عادتیں اپنانی ہے، اچھے طریقے اپنانے ہیں تاکہ ہماری حالت جو ہے وہ اچھی رہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی شخص اپنی حالت خود بدل سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اچھے طور طریقے اپنائے، نیک لوگوں میں اٹھے بیٹھے، نیک عادات کو اپنائے، بری عادات کو ترک کرے تو اللہ رحمان حالات خود بخود بدل دیں گے۔ آگے دیکھیے گا، وعدے کی پاسداری کرنا، سورہ رعد آیت نمبر 19 اور 20 میں ارشاد ربانی ہے، نصیحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہے، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو توڑتے نہیں ہیں۔ یہاں پر وعدے کی پاسداری کا ذکر ہے کہ وعدہ نبھانا ہے، ایفائے عہد کرنا ہے، تو اسی سلسلے میں سورہ رعد میں آیا ہے کہ نصیحت وہی قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں، یعنی سیکھتے وہی ہیں جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، اور جو اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے عہد پیمان ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں۔ جو قول و فعل میں تضاد جن کے نہیں ہے وہ عقل مند ہیں، نصیحت بھی وہی لوگ قبول کرتے ہیں، اور قول و قرار کو توڑتے نہیں، یعنی اپنے وعدوں کو توڑتے نہیں، یہ وعدے پورے کرتے ہیں، اور یہی لوگ عقل مند ہیں، یہی لوگ جو ہیں یہ گاٹا اٹھانے والے نہیں ہیں، خسارے والے نہیں ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا، سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد ربانی ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو، دل کو چین ملتا ہے
اللہ کے ذکر سے ہی چین ملتا ہے. یہاں پر اللہ کا ذکر کرتے رہنے کا حکم ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں دل سے، تو ان کے دل جو ہیں وہ مطمئن ہی اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں، اطمینان ہی اللہ کے ذکر سے حاصل کرتے ہیں، سکون ہی ان کو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دلوں کا سکون جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. دلوں کا سکون اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کے ذکر میں ہی سکون ملتا ہے. اور یہ آزما کے دیکھ لیجئے گا، بے چینی میں اللہ کا ذکر کرنے تو سکون آنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اطمینان ڈال دیتے ہیں دلوں میں. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد ربانی ہے، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے. یعنی یہاں پر ہمیں کیا اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا، کتنا پیارا جو ہے وہ انداز ہے اللہ تعالیٰ کا ہمیں سمجھانے کا، کہ ذکر پچھلی قوموں کا سمجھا ہمیں رہا ہے ہمارا رب، نصیحتیں پچھلی قوموں کی کی جا رہی ہیں، مل ہمیں رہی ہیں. تو یہاں بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ جو ہے ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے کہ تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا. یعنی اگر شکر گزاری کریں گے، شکر ادا کرتے رہیں گے رب کائنات کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا رہے گا. لیکن اگر شکر گزاری نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، تو اللہ عطا نہیں کرے گا، جو دیا وہ چھین لے گا، اور عذاب کے، سخت عذاب کے جو ہے وہ مستحق ہو جاؤ گے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، نیکی کو غنیمت سمجھنا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 23 میں ارشاد ربانی ہے، 23 میں ارشاد ربانی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں، جہاں انہیں ہمیشگی ہوگی اپنے دل رب کے حکم سے، جہاں ان کا خیر مقدم ہوگا. یعنی نیکی کو غنیمت سمجھنا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ ان جنتوں میں داخل کیے جائیں گے. جنت کا ذکر آیا ہے، نیک لوگوں کا ذکر آیا ہے، ایمان والوں کا ذکر آیا ہے، کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو وہ خوبصورت جنتوں میں داخل کی جائیں گے، ایسی جنتیں کہ جن کے نیچے چشمے رواں ہیں، نہریں رواں ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور اپنے رب کے حکم سے جو ہے ان کا، اور رب کے حکم سے ان کا ویلکم کیا جائے گا، خیر مقدم ہوگا وہاں پر ان کا، اور سلام سے ہوگا. سو ہمیں بھی چاہیے نیکی کو غنیمت سمجھے، نیکیاں کریں. اور ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، تاکہ ہمارا بھی جنت میں استقبال ہو، خیر مقدم ہو، اور سلام کے ساتھ ہو. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، خیر بانٹتے رہنا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں ارشاد ربانی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں. اور یہاں پر ہمیں ایک اور مشورہ دیا اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں، کہ خیر بانٹتے رہنا، اچھائی بانٹتے رہنا، بلائی بانٹتے رہنا. اور اس کی مثال ایک درخت سے دی، ایسے درخت سے جو کہ مضبوط ہے. کس وجہ سے مضبوط ہے؟ کیونکہ اس کی جڑیں بڑی پھیلی ہوئی ہیں، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں. یعنی جو خیر بانٹے گا اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوں گی اور اس کا قد بہت اونچا ہوگا. اور اس کی مثال ایک درخت سے اللہ پاک نے ہمیں دے دی ہے، کہ درخت جس کی، ایسا پاکیزہ درخت کی جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے. یعنی جڑیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں اور ٹہنیاں آسمان میں. اتنا زیادہ اہمیت ہے خیر بانٹنے والے کی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں خیر بانٹتے رہنا چاہیے، اچھائی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، ایمان کی فکر کرتے رہنا. ایک اور مشورہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 میں ارشاد ربانی ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. یعنی وہ لوگ جو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو لوگ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، اپنے ایمان کو بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، پختہ رہتے ہیں اپنے قدموں پر، تو پھر ان کے لیے بھی ہے کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پکی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتا ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو مدد دے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا، جو اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں. ہمیں بھی اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے. اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، نماز ادا کرتے رہنا چاہیے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 31 ارشاد ربانی ہے کہ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھے اور جو کچھ ہم نے دیا انہیں اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ محبت ہوگی. اب یہاں پر ہمیں بڑے خوبصورت انداز میں 2-3 چیزیں سمجھائی اللہ تعالیٰ نے، نصیحت کی ہے، ہمارے آگے رکھی ہے. نماز ادا کرتے رہنا چاہیے، میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازوں کو قائم رکھیں. یعنی
ایماندار بندے ہی نمازوں کو قائم رکھتے ہیں، بے ایمان نہیں۔ اور پھر انہیں مشورہ کیا دیا نمازوں کو قائم رکھنا۔ اسے آگے ایک اور مشورہ بھی دیا ہے کہ جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، بھلے وہ علم ہے، وہ مال ہے، بھلے وہ جو ہے وہ دوسروں سے اچھا اور میٹھا بولنا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں، چھپا کے بھی خرچ کریں، دکھا کے بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس دن کسی سے کوئی چیز بھی بدلے کے طور پر نہیں لی جائے گی اور گناہ معاف نہیں ہوگی، نہ کسی سے علم لیا جائے گا، نہ کسی سے پیسہ لیا جائے گا، نہ کسی سے کوئی چیز لی جائے گی، کچھ بھی نہیں اس سے لیا جائے گا، نہ ہی دوستی کام آئے گی، نہ ہی محبت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنی نمازوں کو قائم رکھیں اس سے پہلے کہ بدلے کا دن نہ آ جائے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، ملک و ملت کے لیے دعا کرنا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں ارشاد ربانی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا ہے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ عطا فرما۔ تو سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 ہے یہ، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی کہ جس شہر میں وہ آئے ہیں، داخل ہوئے ہیں، اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ عطا فرمانا۔ وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، بت پرستی سے پناہ عطا کرنا۔ تو یہاں پر ایک نبی اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ یہاں سے ایک چیز تو یہ پتہ چلی کہ تمام تر دعائیں اللہ سے کرنی ہے اور کسی سے نہیں۔ دوسرا، وہ اپنے شہر کے لیے دعا مانگ رہے کہ اس کو امن والا بنا دے، تو کیا پتہ چلا کہ اپنے ملک و ملت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور تیسرا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ عطا فرما، اپنے لیے بھی دعا مانگی، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی۔ اس سے ایک اور چیز بھی ہوئی کہ اپنی اولاد کے لیے جو ہے وہ خود دعا مانگے، کثرت سے مانگے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ملک و ملت کے لیے دعا کریں اور اس کے علاوہ صرف اللہ سے مانگیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے اولاد کے لیے دعا کرنا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں ارشاد ربانی ہے، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما۔ اب یہ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اماں ہاجرہ اور اپنے بیٹے چھوٹے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیابان جگہ پر اکیلے چھوڑ گئے تھے رب کے آسرے پر۔ تو اور دعا کیا کرتے ہیں وہ، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے پاس بسا دی ہے، یہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، تیرے آسرے پر۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کار، نرمی ڈال، تاکہ انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت ہوں۔ تو یہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک نبی اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے علاوہ وہ دعا رب سے کر رہے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی مانگنا ہے رب سے مانگنا ہے، دعائیں رب سے، ہر چیز رب سے مانگنی۔ اب یہاں پر ہے کہ انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرمایا کہ یہ بن جائے تیرے شکر گزار بندے، یعنی جب آپ کو اللہ کی طرف سے روزی ملے تو اللہ کا شکر ادا کریں، کثرت کے ساتھ شکر ادا کریں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، اللہ کے عالم الغائب ہونے پر یقین رکھنا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 38 میں ارشاد ربانی ہے، اے ہمارے پروردگار، تو خوب جانتا ہے ہم جو چھپائیں اور ظاہر کریں، زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی غیب کا علم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تمام تر علم کا مالک اللہ ہے، پورے عالم کے علم کا مالک اللہ ہے۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے، جو ہم چھپائیں یا ظاہر کریں، جو مرضی کر لیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ زمین و آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رب کائنات کو ہے، یعنی تمام تر غیب کے علم کا مالک صرف رب کی ذات ہے، اسی کو علم ہے، اس کے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیے گا، والدین کے لیے دعا کرنا۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 41 میں ارشاد ربانی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ وہ دعا جو والدین کے لیے ہوئی اور جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز کا حصہ بنا دیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے گا۔ یعنی یہ دعا مانگی جا رہی ہے کہ ایک نبی اپنے والدین کے لیے دعا مانگ رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نبی ہوں تو بخشوا لوں گا، بلکہ اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے ماں باپ کی بخشش کروا رہے ہیں
اور بخشش کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں. کیا میرے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے اور دیگر مومنوں کو بھی جس دن حساب ہونے لگے گا. روز محشر اپنی بخشش مانگی، اپنے والدین کی بخشش مانگی اور پھر اس کے پیچھے اپنی امت کی بخشش مانگی. مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے. والدین کے لیے مانگے، اپنے لیے مانگے، جس کے لیے وہ مانگے اللہ سے مانگے. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق و مالک مجھے اور آپ کو ایسی توفیق سے نوازے کہ ہم ان کاموں کو اختیار کریں جن سے شیطان سے نجات میسر آتی ہے اور رب سے تعلق مضبوط ہوتا ہے. خاتمہ بھی ایمان فرمائے اور جنت الفردوس میں اپنے حبیب کی رفاقت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.